साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा शमूलियत के खिलाफ डट गए। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की धमकी दे डाली। कहते हैं असूलों पर समझौता नहीं करूंगा। सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफ्फुज़ात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। दूसरी जानिब नैब पर पैसे लेकर फैसले करने का इल्जाम भी लगा दिया। नैब की हकीकत बड़ी वाज़ेह है, या आप मुल्क चलाएंगे या आप नैब चलाएंगे। नैब फैसले पैसे लेकर करता है। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। अगर आप उसके एतमाद वहाँ पर कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं। दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से मुतल्लिक मौक़िफ़ पर कायम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम से मुतल्लिक मौक़िफ़ एक असूली मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो मौक़िफ़ अपनाया, ज़िमनी इंतख़ाबात से लेकर सेनेट इंतख़ाबात में जो कामयाबियाँ हासिल हुई वो भी सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, किसी के ज़ाती एजेंडे के लिए गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकते। आपको अपडेट करते चले कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से मुतल्लिक मौक़िफ़ पर कायम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम से मुतल्लिक मौक़िफ़ एक असूली मौक़िफ़ है। वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदारत की। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नज़रसानी अपील पर नज़रसानी कमेटी कायम करने की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने चीनी सरमायाकारों को 2 साल का वीज़ा देने की भी तौसीक कर दी है। अवैस कियानी से मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो सदर-ए-आज़म करार देने के हवाले से जो उनकी नज़रसानी दरख्वास्त आई है उसके हवाले से मंजूरी दी है कि अब वो कैबिनेट में जो है कमेटी है उसमें रिव्यू जो है उनको सुना जाएगा। और उसके साथ जो एक अहम जो चीज़ है कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान जो ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा है उसमें भी मजीद जो है 6 माह की तोसी जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। साथ जो पाकिस्तान जो टोबैको बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री कर दी गई है। और उसके साथ जो वफाकी काबीना ने चीन के लिए वीज़ा मुद्दत जो है 1 साल से बढ़ाकर 2 साल जो है वो कर दी है। जरा हमें ये भी बता रहे हैं कि एनटीडीसी के एमडी की आर्जी तकर्री भी की गई है। हेस्को के सीईओ की तकर्री की मंजूरी का एजेंडा भी मंजूर हो चुका है। जबकि इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए बोस्निया की इमदाद की समरी जो है वो भी। ठीक है वैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग जारी है। टेक्निक की पीपल्स पार्टी के दौर में 6 हुई, पीएमएलएन के दौर में 21 हुई और हमारे दौर में 16 हुई। कुल मिलाकर के जो 720 कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स हुई हैं उनमें जो पीटीआई की हुकूमत है उसकी 382 मीटिंग्स हुई हैं, पीएमएलएन की हुकूमत में 193 हुई थी और पीपल्स पार्टी के दौर में 145 हुई थी। तो जस्ट एक कंपैरिजन कि ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये कितनी कलेक्टिव हुकूमत है, कितनी एक इज्तमाही हुकूमत है और ये सारे जो फैसला साजी है वो कैसे हो रही है। काबीना के इजलास के आगाज़ में ही आज डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा के भाई और फिर वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के भाई की रहलत के ऊपर दुख का इजहार किया गया और फातिहा पढ़ी गई। उसके बाद काबीना ने मुआशी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो मुआशी टीम है अपनी उसको खराज तहसीन पेश किया कि जिस बुरे हालात में हमने मईशत संभाली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफसीलात असद उमर साहब अभी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो हमारी फ़ॉरेन ऑफिस है शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में जो फ़लस्तीन के मसले को लेकर के ख़ुसूसन जो पाकिस्तान ने एक बहुत ही कायदाना रोल अदा किया उसमें हमारी फ़ॉरेन सर्विस ने, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको जो है वो तहसीन पेश की। तुर्की और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात में एक बेहतरी नज़र आ रही है, काबीना ने इसको वेलकम किया। ये हम समझते हैं कि तुर्की और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म तुर्की और ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के ऊपर अपनी वाज़े राय का इजहार कर चुके हैं और हम ये समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो रंजिशें हैं उनका कम होने का
جو ہے وہ دنیا میں استحکام بھی اس سے آئے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ مسلم امہ کو بھی پہنچے گا، اور ہم اس عمل کو سراہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالیہ دنوں میں مسئلہ کشمیر کے اوپر جو پیش رفت ہوئی، اس کے اوپر بھی وزیر اعظم نے جو ہمارا فارن منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جو ہے وہ سراہا۔ ایجنڈا نمبر 1 کے طور کے اوپر جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کے اوپر پریزنٹیشن دی بابر اعوان صاحب نے، اور وہ تمام بل جو اب ہم جمع کرا چکے ہیں وہ اس کے جو شک وائز انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم آگے اس میں جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم اصلاحات کا حصہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لانا چاہتی ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کے اوپر پچھلے دنوں جس طریقے سے اس کے اوپر ایک ٹویٹ آئی اور ایک فیس بک پیج کے اوپر جو رپورٹ آئی، کابینہ نے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جو کارروائی اب تک انہوں نے اپنی میڈیا ٹیم کے اور خصوصاً وہ لوگوں کے جو سوشل میڈیا ٹیم چلا رہے ہیں ان کے خلاف کی ہے، اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے کی کارروائی کے منتظر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو اس کے اوپر باقاعدہ وضاحت پیش کرنی چاہیے کہ ان کا پیج جو ہے وہ کیسے مس یوز ہوا۔ ہمیں یہ بھی یہاں پہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ جو بار ایسوسیشن نے راولپنڈی جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اس کے بعد جو پریس کلبز کے لوگ جن کی ملاقات ہوئی، اور پارلیمنٹری رپورٹ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے انتخابات جو ہیں ان کو ای وی ایم کی سہولت دی جائے اور وہ اپنے اگلے انتخابات ای وی ایمز کے اوپر کرا سکیں۔ تو جو پریس کلبز اور بار کاؤنسلز اپنے انتخابات ای وی ایمز کے اوپر لے کے جانا چاہیں گے، ہم ان کی بھرپور ان کو جو ہے وہ تعاون دیں گے، اور انشاءاللہ یہ اس کا فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ تمام لوگ خود اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کر سکیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ ہمارے وفاقی وزراء میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس بریفنگ کے دوران پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے سی ای او کی تقرری مؤخر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کی نظر ثانی اپیل نظر ثانی کمیٹی قائم کی توثیق بھی دے دی گئی ہے۔ اقدامات کرنے چاہیے ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے۔ آج پی ٹی وی کے نئے بورڈ کی منظوری دی ہے کابینہ نے، اور سیکرٹری انفارمیشن جو ہیں وہ پی ٹی وی بورڈ کی چیئرمین ہوں گی۔ اس کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر جو ہیں وہ بھی بورڈ کے ممبر ہوں گے۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کو کرونا وبا سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کابینہ نے کووڈ سے متعلقہ طبی جو سامان ہے اور ادویات وہ بوسنیا ریحان حامد صاحب کو چیف ایگزیکٹو آفیسر حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے دراجاتی اصلاحات کے 29 اپریل 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق۔ کابینہ نے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے کی ذمہ داریاں عارضی طور کے اوپر محمد ایوب، یہ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں این ٹی ڈی سی کے، ان کو تفویض کی ہیں۔ کابینہ کی جانب سے اعزاز احمد کو مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات کرنے کی منظوری دے چکی ہے، لیکن وہ اگست میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور اگست تاکہ جب تک اعزاز صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو آپ کو معلوم ہے کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور اس جماعت نے اپنی جو کالعدم قرار دینے کا جو عمل ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست حکومت کو دی ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو قانون ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ایک پروسیس دیا گیا ہے، جس کے ذریعے جو ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، جو نظر ثانی کی اس طرح کی اپیلوں کو سماعت کرتی ہے اور پھر اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ کابینہ کو پیش کرتی ہے۔ اس کمیٹی کی تشکیل کی آج منظوری دی گئی ہے۔ اس کو پراسکرپشن ریویو کمیٹی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن تعینات کرنے کی سمری جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے. منیر اعظم صاحب کو کیپٹن ریٹائرڈ منیر اعظم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز BS20 کو چیئرمین پاکستان ٹبیکو بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور بہت اہم فیصلہ کنٹونمنٹ بورڈز میں جو ہے وہ انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے وزارت دفاع کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کا شیڈیول جو ہے وہ اعلان کرے اور تاریخ اور پروگرام کا اعلان کر دیا جائے. کابینہ نے افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں ایک جانب وفاقی وزراء کی میڈیا بریفنگ جاری ہے تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بھرپور عوامی قوت کے ساتھ متحرک کیا جائے گا. اس حوالے سے 29 مئی کو روز ہفتہ PDM کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام اس اجلاس میں اپنی تجاویز دے گی اور تمام جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا. مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کو ایک بار پھر دہرایا کہ موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار، عوام پر مسلط کی گئی ایک ناجائز حکومت ہے جسے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. تین سالوں کے اندر اس حکومت نے ملک کو معاشی لحاظ سے دیوالیہ کر دیا ہے اور عوام پر مہنگائی کا پہاڑ گرا کر ان کی کمر توڑ دی ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے اور ایک نااہل حکومت کے ناطے آئندہ مستقبل میں بھی کسی بہتری کی کوئی امید موجود نہیں ہے. ملکی ہوں یا بین الاقوامی مالیاتی ادارے، ان کی رپورٹیں ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہیں. اس حکومت نے باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سوچے سمجھے نظریے کے تحت مغرب کی ننگی تہذیب کو فروغ دے کر ہمارے معاشرے کے حسن پر اور اس کے شائستہ کردار پر بدنما دھبا داغا ہے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کی نظر میں قیام امن کے دعوے ہوا میں تحلیل ہو گئے. دہشت گردی کا عفریت پھر آئے روز 10 یوں پرامن شہریوں کی زندگیاں نگل لیتا ہے. فاٹا کے علاقے میں نیا نظام غیر مؤثر ثابت ہوا ہے اور ایک بار پھر وہاں سے
بدامنی کی فضا پورے ملک میں سرایت کر رہی ہے۔ ملک کے مختلف صوبوں میں قبیلوں کے درمیان قتل مقاتلوں اور مسلح لڑائیوں نے عام آدمی کا اطمینان چھین لیا ہے، اور حکومت اس صورتحال کو قابو میں لانے اور عوام کو پرامن اور پرسکون زندگی کا حق دلانے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے وقف املاک ایکٹ کو مسترد کر دیا ہے، اسے قرآن و سنت کے منافی قرار دیا ہے، پاکستان کے آئین کے منافی ہے، اور پاکستان کے آئین میں دیے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو واپس لے کر اس کی شرعی، آئینی اور بنیادی انسانی حقوق کی حیثیت کے تعین کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے۔ مرکزی شورا نے تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس کی تنظیمات کے مقابلے میں حکومت کا اپنی مرضی کے نئے بورڈز کی منظوری دے کر مدارس کے نظم و ضبط کو تباہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام سے وابستہ کسی دینی مدرسے کا منتظم یا ہمارے کسی جماعتی رکن کے زیر انتظام کوئی بھی مدرسہ کسی سرکاری بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات مدارس کو کمزور کرنے اور ملک میں ان کے دینی اور سماجی علوم کے تحفظ و بقا کے لیے کردار کو ختم کرنے کے لیے عالمی قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا عزم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں بنائے گئے یہ بورڈز اسی طرح غیر مؤثر کر دیے جائیں گے جس طرح جنرل مشرف کے ماڈل مدرسہ بورڈ کے منصوبے کو ہم نے ناکام بنایا۔ آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں، ایک جانب مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب وفاقی وزراء میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ ڈالر پچھلے سال سے زیادہ ترسیلات زر پاکستانی بھیج چکے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی، بیرون ملک پاکستانی جن کی فواد ابھی بات کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن سے ہماری استدعا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے مشکل وقت کے اندر ایک دفعہ پھر پاکستان کا اتنا مدد کی ہے، ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ 5.4 ارب ڈالر پہلے 10 ماہ کے اندر آ چکا ہے، یہ 6.5 ارب ڈالر تک، تقریباً 6.5 ارب ڈالر کی انکریز آئے گی۔ میں وہی بتا رہا ہوں، 6.5 ارب ڈالر انکریز آئے گی سال کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1000 ارب روپیہ باہر سے پاکستانیوں کے ہاتھ میں آیا، اور زیادہ تر کس پاکستانی کے ہاتھ میں آیا؟ وہ پاکستانی جو امیر نہیں ہے، وہ پاکستانی جس نے وہ لے کے وہ مارکیٹ میں گیا، اس نے اس سے گڈز اینڈ سروسز خریدی، اس سے مال خریدا۔ 1000 ارب روپے کا تو آپ سمجھ لیں انجیکشن ہمیں اوورسیز پاکستانی نے پرووائڈ کیا، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ابھی تک جتنی ہماری گروتھ ہو چکی ہے، سال ختم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ 10% سے زیادہ کی ایکسپورٹ گروتھ ہے۔
ریمیٹنس کا ہر مہینے نمبر رپورٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. میں نے آج تک کبھی کسی سے اعتراض نہیں سنا کہ یہ نمبر غلط رپورٹ ہو رہا ہے. 29% کا جو اضافہ یہ غلط ہے. اسی طریقے سے ایکسپورٹ کا ڈیٹا جو آتا ہے, میں نے تو کسی سے نہیں سنا کہ یہ ایکسپورٹ کا ڈیٹا کوئی غلط آ رہا ہے. ہر مہینے یہ ڈیٹا آتا ہے. زراعت کے اوپر آ جائیں جی. پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ, نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یا براہ راست یا بالواسطہ منسلک ہے زراعت کے ساتھ. 5 بڑی فصلیں ہیں پاکستان کی. ان 5 بڑی فصلوں میں سے ایک کپاس واقعی میں اچھی نہیں ہوئی, ہماری پچھلے سال سے خراب کپاس کی فصل ہوئی. باقی 4 میں کیا ہوا جی؟ 4 میں سے 3 جو فصلیں ہیں ان کی تاریخی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, آج تک پہلے نہیں ہوئی تھی. گندم, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ گندم پیدا ہوئی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مکئی پیدا ہوئی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ چاول پیدا ہوا. گنا جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی گنے کی فصل ہوئی. تو 5 میں سے 4 بڑی فصلیں جو ہیں وہ یہ آیا. اور اس میں سے گندم کا ڈیٹا بھی ریسنٹلی آیا ہے. باقی مہینوں سے آیا ہے. میں نے پھر وہی میں بولوں گا, میں نے نہیں کوئی کنٹروورسی سنی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی گنا یہ تو غلط فالس رپورٹ ہو گیا ہے, یا کسی نے کہا ہو کہ چاول کا نمبر یہ نہیں ہے. کوئی بھی ہم نے کنٹروورسی نہیں سنی. یہ آخر میں آتا ہوں میں کہ کیسے یہ اس میں ایڈ اپ کرتے. پھر آ جائیں جی, یہ زراعت ہوگی جو پروڈکشن سیکٹر میں سے بڑی چیز آ گئی. پھر اگلا آ گیا جی لارج بڑی صنعتیں. ہمارا جو صنعتی سیکٹر ہے وہ صنعتی سیکٹر تقریباً نصف جو ہے وہ بڑی صنعتوں پہ ہے, نصف آدھی جو چھوٹی صنعتوں کے اوپر ہے. لیکن یہ بھی زیادہ تر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جب بڑی بڑھتی ہے تو چھوٹی بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے, جو بڑی نیچے آتی ہے تو چھوٹی بھی نیچے آتی ہے. ڈیٹا جو ہے ہائی فریکوینسی ڈیٹا یعنی جو متواتر ملتا رہے وہ بڑی صنعتوں کا ہوتا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مہینوں سے رپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے, سارے رپورٹ ہوتی ہے کہ 10% سے زیادہ ماہوار جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. مجموعی طور پر ابھی تک جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا اضافہ ہو چکا ہے وہ تقریباً 9% کا اضافہ ہو چکا ہے. جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں, اور کیونکہ ظاہر ہے پچھلے سال کا جو آخری کوارٹر تھا اس کے اندر بندشیں زیادہ تھیں کووڈ کی وجہ سے, تو اس سال کا مثلاً اگر میں اپریل کا صرف موازنہ کر دوں تو 20% سے زیادہ گروتھ ہے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر. سو یہ جو نمبر ہے آپ کے بڑھیں گے, یہ 10% سے اوپر چلے جائیں گے. پھر میں وہی کہوں گا, ہر ماہ رپورٹ ہوتا ہے, کبھی ہم نے کوئی کنٹروورسی اس کے بارے میں نہیں سنی. اچھا, یہ جو 2 چیزیں ہیں زراعت اور صنعت جو ہے یہ کو تقریباً 40% بن جاتا ہے پاکستان کا. اس کے بعد کوئی 50% پاکستان کی معیشت, 40% معیشت ایسی ہے جو اس کا انحصار ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. ہول سیل, ریٹیل, ٹریڈ ہمارے سروسز کا بہت بڑا ایک سیکٹر ہے. اگر آپ کی گندم زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ ٹرک بھی زیادہ چلیں گے, وہ دکان پہ بکے بھی زیادہ. اسی طریقے سے گنا ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں. ظاہر ہے گنا پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ بھی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں. تو وہ منطقی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ پروڈکشن سیکٹر میں آپ کو اتنی گروتھ نظر آ رہی ہے تو اس سے جو جڑے ہوئے سروسز کے سیکٹر ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر اتنی ہی گروتھ آئے گی. پھر ایک بہت بڑا سیکٹر جو سروسز سیکٹر کے اندر فال کرتا ہے وہ کنسٹرکشن ہے. کنسٹرکشن کی آپ کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. کنسٹرکشن ایز اے ہول کا کوئی ہائی فریکوینسی ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا ہے. پراکسی کیا یوز کرتے ہیں جی؟ سیمنٹ سیل. ہر مہینے اخباروں میں رپورٹ ہو رہا ہے ریکارڈ سیلز ہو گئی, ریکارڈ سیلز ہو گئی. یہ مہینوں سے چل رہا ہے. پھر میں دوبارہ یہی بات دہراؤں گا, میں نے کبھی کنٹروورسی نہیں سنی کہ نہیں جی یہ تو سیمنٹ کی سیل جو ہے یہ ہوئی نہیں, یہ تو خواہ میں سیمنٹ کی سیل کا دکھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر جو قرضے لیتا ہے وہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے صنعتی ایکٹیویٹی کا, خاص طور پہ سرمایہ کاری کا ایک اچھا انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہر مہینے اسٹیٹ بینک آف پاکستان رپورٹ کرتا ہے. اپریل کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا نہیں ہے, پہلے 9 ماہ کا مارچ تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اگر میں اضافہ دیکھوں تو 60% اضافہ ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے, یعنی نجی سیکٹر کے قرضے جو انہوں نے لیے اس میں 60% اضافہ ہوا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ جو نجی سیکٹر سرمایہ کاری کے لیے پیسہ لے رہا ہے, یہ تو مجموعی طور پر اس نے قرضہ لیا, اس میں اس کا را مٹیریل خام مال بھی شامل ہے. جو سرمایہ کاری کے لیے وہ لے رہا ہے, جو مشینری لگا رہا ہے, پلانٹ لگا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں بڑی کر رہا ہے, اس کے لیے جو پیسہ لے رہا ہے وہ پچھلے سال تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. یعنی جتنا نیا قرضہ لیا اتنا ہی پرانے پیسے واپس کر دیے. اس سال جو ہے وہ پہلے 9 ماہ کے اندر 126 ارب روپے کا اضافہ ہے ہمارے ان قرضوں میں جو پرائیویٹ سیکٹر لے رہا ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے, فیکٹریاں بڑھانے کے لیے.
کچھ آگے بک رہا ہے، کچھ اس کو نظر آ رہا ہے، تو اس لیے وہ کر رہا ہے. اور اس کی جو دو بڑی وجہ کنزمپشن کے ڈرائیورز پاکستان کے اندر جو ہوتے ہیں، حکومت کی پالیسی کے علاوہ جو سب سے بڑے دو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جب زراعت، یہ کوئی بھی جو ایف ایم سی جی بزنس کے اندر ہے، کوئی بھی کنزیومر بزنس کے اندر جو کام کرتا ہے، وہ آپ کو جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں، کسان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر پیسہ آتا ہے، یہ انڈسٹری بڑھتی ہے. اسی طریقے سے ترسیلات زر آتی ہیں، وہ زیادہ بڑی تعداد میں آتی ہیں، لوگوں کے پاس ہاتھ جیب میں پیسہ آتا ہے. ایک جانب وفاقی وزراء کی میڈیا بریفنگ جاری ہے تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.